अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है और ये जो सियासी मंजरनामा और माशी मंजरनामा बन रहा है, इसने हर तबका फ़िक्र को बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद कर दिया है। और मैंने जिस से भी बात की है, सब लोग मैंने परेशान देखे हैं। इसी तरह जो बाकी लोग हैं, आपने देखा कि जिस तरह बिजली के बिल जला रहे हैं, बिजली के बिल उनकी सकत से बाहर हो चुके हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। सियासी मंज़रनामा जो है उसके अंदर भी काफ़ी जो मायूसी का एक अनसर शामिल हो चुका हुआ है। तो ये तमाम तबक़ात जो हैं वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। तो उसी उन्हीं तबक़ात में एक तबक़ा जो हमारा है वो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान है, जो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ फ़ौज के लिए, पाकिस्तान के लिए निछावर की, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। वो तबक़ा जो है वो भी सफ़र कर रहा है। और ख़ास तौर पे ये जो इस रेजिम चेंज ऑपरेशन के बाद हमने देखा है कि वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक जो उनकी तंज़ीम भी है, उनके लिहाज से भी उन्होंने अपने तय जितना भी हो सकता है बातचीत की है। एक उनकी रिसेंटली एक प्रेस रिलीज़ आई है, उसके भी ज़रा बात करेंगे। और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के नायब सदर जो हैं, वाइस प्रेज़िडेंट जनाब ब्रिगेडियर महमूद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। ये वो ब्रिगेडियर साहब हैं, महमूद साहब, जो कि फर्स्ट पीएमए से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। और ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि वो इस उम्र में भी पाकिस्तान के लिए हमा वक्त सोचते रहते हैं और फ़िक्रमंद रहते हैं और बहुत ज़्यादा काम करने की और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की ख्वाहिश रखते हैं। बात करते गए हैं ब्रिगेडियर महमूद साहब से। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। प्लेजर टू बी विद यू जी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। एक तो ये है कि आपने मैं सियासी मंजरनामे की तरफ भी आता हूँ, लेकिन टू स्टार्ट विद जो आपने प्रेस रिलीज़ जारी की है, वो मैं उसके ऊपर आऊँगा कि वो थोड़ा उसका 2 चीज़ें उसमें आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी इम्पोर्टेंट जो हैं उनको डिस्कस किया है। एक तो ये आपने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की रेलेवेंस है पाकिस्तान में, वो पीछे हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नज़र नहीं आ रहा है और आपने उसको फंडामेंटल रीज़न फॉर द डिसरिगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज से याद किया है। और आपने कहा है कि द फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट to which we all have taken the oath to defend is shrouded in the dereliction of the basic task assigned to our judiciary and the armed forces of Pakistan. तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन कहीं आपको नजर नहीं आ रहा जी, और उसकी कहीं भी आपको रेलेवेंस नजर नहीं आ रही? इसरार साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आई थिंक मैंने काफ़ी वज़ाहत के ऊपर बात की थी हैदर मेहदी साहब के प्रोग्राम के साथ कि हमारी जो है जुडिशरी, दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और जी। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, उनका फर्ज है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें। मगर मुझे अफसोस है कि दोनों जो अदारे हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी के लिए, उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए उन्होंने कोई मौसर जो है वो काम फिलहाल नहीं अंजाम दिया। मगर मैं इस चीज़ के ऊपर आने से पहले, जबकि पाकिस्तान की अंदरूनी जो है हालात दिन ब दिन इतने ख़राब होते जा रहे हैं, जिसके ऊपर आई थिंक हम सब फ़िक्रमंद हैं। मगर हमारी समझ में इस वक़्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान को, वो जो न्यू स्ट्रेटेजिक इंडियन अमेरिकन अलायंस जो इमर्ज होके निकल रहा है, वो डायरेक्टली पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट है। और उन्होंने जो अपना पैगाम हमें देना था, वो लाउड एंड क्लियर दे दिया। लास्ट थी जॉइंट, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी मोदी की विजिट के बाद, यानी कि वो अक्कासी करता है इंडिया और अमेरिकन के जो अज़ाइम हैं इस इलाके में, कि वो किस तरह वो अपना उनकी अंदरूनी सोच जो है, जो कि बदनीयती पे मबनी है और जिसके बड़े खौफनाक अज़ाइम हैं, वो कैसे उसका इजहार उन्होंने किया है उस जॉइंट कम्युनिटी। हमें इस वक्त हमारी समझ में ये हमारी कौम के लिए ये लाजम है, और ख़ासकर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए ये लम्हा फ़िक्र होना चाहिए कि एक तरफ तो अमेरिका हमें डायरेक्टली जो है एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि the words they use, कि we want Pakistan to stop
abetment of the terrorist activities. But directly ہمیں وہ accuse کر رہے ہیں کہ ہم involved ہیں terrorist activities میں. کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ پاکستان نے کون سی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا؟ بلکہ اگر آپ ہسٹری لیں انڈیا کی تو انڈیا کی تو ساری ہسٹری جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر مبنی ہے. انہوں نے 48 میں کشمیر پہ قبضہ کیا, 71 میں انہوں نے ایسٹ پاکستان میں حملہ کیا, اور جو کلبھوشن ہے جو پکڑا گیا ہے بلوچستان سے, کیسے وہ ایکٹیولی بلوچستان میں سبورسیو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. کیا یہ سب کچھ امریکہ کی منظوری سے ہو رہا ہے؟ یعنی کہ وہ انڈیا کے اوپر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں. اور جب ہم بات کرتا ہوں نا جی اس ڈائریکٹ انڈین امریکن تھریٹ کی اس ریجن میں, تو ہمیں سارا کچھ پس منظر دیکھنا پڑے گا, تاریخی پس منظر کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے جو تھے وہ شروع ہوئے, کیسے ڈیولپ ہوئے. اس کے لیے میری سمجھ میں جو شروعات ہیں وہ ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوئی تھی. ایوب خان جب پہلی وزٹ پہ گیا اس نے امریکہ کے ساتھ ایک پیکٹ سائن کیا, کیونکہ اس وقت پاکستان سینٹو اور سیٹو کا ممبر بھی بن گیا, اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اس نے ایک پیکٹ سائن کیا جس میں کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کی آرم فورسز کو اکوپ کرے. اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اور ہمیں امریکہ کی ضرورت تھی, اس لیے اٹ واز اے ہیپی میرج. مگر اس کا جو ہے ہمیں خمیازہ جو بھگتنا پڑا وہ شروع کریں یہاں بڑا بیل بیس سے. پہلا کام جو ہم نے کیا, ہم نے امریکن کو بڑا بیل بیس سے, اور جب U2 فلائٹ وہاں سے اڑی اور رشینز نے وہ U2 جہاز جو تھا مار گرایا, تو ہمارے ایمبیسڈر سمن کیا گیا اور کہا کہ پشاور کے اوپر لال نشان ہے, نیکسٹ ٹائم دا U2 فلائٹ ٹیکس آف فرام ہیئر دس ریڈ مارک ول ناٹ بی آن دا میپ آف دا ورلڈ. اس کے بعد جب افغانستان میں رشین ٹروپس آئے, اور اس وقت بھی ان کو پاکستان کی بڑی ضرورت تھی, اور یہ اس وقت یہ پیریڈ تھا ایک کولڈ وار کا, جس میں کہ رشیا جو تھی وہ بھی ایک سپر پاور تھی, اور امریکہ اور رشیا کی ایک کولڈ وار چل رہی تھی. اور اس میں جو کردار کیا افغانستان کی جنگ میں وہ تھے 2000 آدمی جو والنٹیئر کو, جو کہ بابر لے کر آیا تھا افغانستان میں, میں بھی اس کے ساتھ تھا, میں نے مشن جس میں گلبدین حکمت یار ربانی سارے یہ 2000 بندے تھے. ان کو ٹرین کر کے بابر نے ٹرین کروایا چراٹ میں, اور پہلا آپریشن انہوں نے کیا پکتیا پروونس میں. تو سردار داؤد کو میسج مل گیا, وہ اگلے دن ہی پہنچا بھٹو کے پاس اور کہنے لگا کہ no more dispute of Pakistan. Union line is the international border. I'm ready to sign an agreement. وہ اگریمنٹ سائن ہونے کا ٹائم آیا, جنرل ضیاء نے کو کر دی, اور جنرل ضیاء نے ڈیلیبریٹلی اس اگریمنٹ کو جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا امریکن کی انسٹرکشن کے اوپر, کیونکہ وہ چاہتے تھے اس علاقے میں انسٹیبلٹی رہے تاکہ وہ ان کو کچھ جواب ملے اس علاقے میں امپلیمنٹ. اب اس کے اوپر تو بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. وہ چارلی ولسن اور ایک آتی ہے جی, وہ چارلی ولسن کہتے ہیں جی ساری لڑائی جو تھی وہ میں نے لڑی. ہمارے جیسے جنرل اختر عبدالرحمان کے بیٹوں نے کتاب چھپوائی ہے دا سائلنٹ سولجر. یہ سب جھوٹ ہے. اصل میں جو لڑائی کی تھی افغانستان میں رشین ٹروپس کی کے خلاف, وہ یہ 2000 بندے تھے. یہ انہوں نے پھر جا کر وہاں پر اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کیا, آرگنائز کیا, اور سارا ریزسٹنس جو تھا انہوں نے کیا. اور جو کامیابی ہوئی امریکہ کو افغانستان میں وہ ان لوگوں کی وجہ سے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ امریکہ نے جب یہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی تو امریکہ نے 20 سال پہلے 20 سال وہاں پر ادھر حملہ کیا اور ناٹ پروٹیکٹ. دے ہیڈ نو پروف کہ جو وال اسٹریٹ بامبنگ میں جو انوالو تھے وہ واقعی وہ افغانی تھے یا کون تھے. یعنی کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی
سارا جو تھا بلیم وہ افغان کے اوپر ڈالا اور جا کر وہاں پر افغانستان میں انہوں نے حملہ کیا ایلائڈ ٹروپس کے ساتھ اور 20 سال تک وہاں وہ قابو تھے. اس کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوا کہ سب سے زیادہ قربانی ہم نے تھی کہ جتنا فال آؤٹ تھا اس کا وہ سارا پاکستان میں آیا, مگر امریکہ نے کوئی پرواہ نہیں کی اس قربانی کی. اور اس کے بعد جب طالبان کے ساتھ بات چیت کا موقع آیا اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کو استعمال. اب سب استعمال کرنے کے بعد اب جو ہے امریکن پالیسی جو ہے وہ کمپلیٹلی تبدیل ہو گئی. وہ تبدیل اس لیے ہو گئی ہے کہ جب شروع میں ورلڈ وار کے 2 کے بعد امریکہ روز آن دا ایشز آف دا ورلڈ وار 2 اینڈ اٹ ایمرجڈ ایز اے ٹائٹن آف دا گریک لیجنڈ. وہ ایک سپر پاور بن کے اس نے ساری دنیا کے اوپر ڈومینیشن کی ایک پلان بنایا. اس میں برزنسکی, میکنڈر اور بھی بڑے آدمی تھے جنہوں نے یہ اس سوچ کا اظہار کیا کہ اگر ہم نے دنیا کے اوپر قبضہ کرنا ہے تو ہمیں یہ جو یوریشین میش جو ہے سارا جو مڈل ایسٹ کا جو ایریا ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے. اس پلان کو وہ فالو کرتے ہوئے انہوں نے اس علاقے میں قبضہ کیا. پاکستان کی ان کو اشد ضرورت تھی کیونکہ پاکستان کو ڈسکرائب کرتے تھے وہ پال کیرنیگی نے بڑی اچھی ڈیفینیشن. اس نے کہا جی دس ریجن is a fulcrum and Pakistan is the pivot to this fulcrum. وہ ان کی یہی خواہش تھی اور اس خواہش میں وہ کامیاب رہے کہ وہ پاکستان کا جو پیوٹ تھا اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے. وہ استعمال کرتے رہے, آج بھی ان کو ضرورت ہے, آج بھی وہ استعمال کر رہے. مگر ان دا مین ٹائم ایک نئی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ چائنا ایمرجنگ ایز اے بگ پاور اکنامکلی اور ابھی ملٹری. ابھی اس وقت امریکہ کا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ چائنا کی طرف ہے. پاکستان کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, صرف پاکستان کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا ایکچولی جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے وہ اپنے پلان انہوں نے بنائے اور انہوں نے انڈیا کو ایک کیا نام ہے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ بنایا. ابھی میں اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں تو امریکن نے بڑی دیر پہلے یہ کلیئرلی واضح کی تھی. ایک ہینری کسنگر نے 2008 میں واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا پاکستان کے اوپر. اس میں کہتا تھا کہ اس کے ورڈز مجھے کوئی یاد ابھی نہیں آ رہے کہ he says the most dangerous thing is that Pakistan is a nuclear capable country and it is at a crossroad of junctions. اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ we know the fears and we know the problems but the solution is evasive. اس کے بعد میں ایک اور آپ کو میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہینری کسنگر کا ایک ہے انسٹیٹیوٹ نیو یارک میں, فارن پالیسی انسٹیٹیوٹ. اس کا ایک سینئر ممبر والٹر آر میٹ کچھ سال ہوئے ہیں پاکستان میں آیا اور امریکن ایمبیسی نے اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ارینج کی یہ سرینا ہوٹل میں, اور امریکن ایمبیسی کی ایک افیشل جو تھی وہ اس کے ساتھ آئی. جب ہماری میٹنگ ہوئی اس کے ساتھ تو میٹنگ شروع ہوتے ہی اس نے ہمیں آدھے گھنٹے کا ایک لیکچر دے دیا اور اس میں سم ٹوٹل کیا تھا وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ انڈیا از اے گروئنگ پاور, یو آر اے شرنکنگ پاور اینڈ یو ہیو ٹو ایڈجسٹ یور سیلف ود ان. بڑا کلیئر اس نے میسج دیا. جب ہم نے اس کو کہا کہ مسٹر میٹ کائنڈلی ڈو ایکسپلین کہ ہم کیسے انڈیا کے ساتھ ایڈجسٹ کریں, اٹ از اپ ٹو یو ٹو فائنڈ آؤٹ. یعنی کہ اس کے کلیئر واضح اس نے میسج دیا. اس کے اوپر خیر ہم نے بڑی ریبٹل کی اور ہم نے اس کو بڑا کلیئرلی ہم نے کہا مسٹر میٹ آپ کو انڈین مینٹیلٹی کی سمجھ نہیں ہے, ہم بہتر سمجھتے ہیں. آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ انڈیا آپ کی لڑائی لڑے گا چین کے خلاف تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے. آپ کو انڈیا کے اوپر بھروسہ نہیں آپ کر سکتے. ہم یقین کے ساتھ
یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کی مدد کو نہیں آئے گا چیز کے ساتھ. بٹ اینی ہاؤ امریکہ از اسٹل ان پرسوئنگ کی اپنی تھنکنگ، ان کی اپنی تھنکنگ ہے نا، اور اپنی اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں، ہماری طرح تو نہیں ہے نا وہ. یہ بالکل جی وہ اسٹریٹجی کو فالو کر رہے ہیں. اور ابھی آتے ہیں جی ہم کہ وہ جو ہے ان کی جو گیم پلان پاکستان میں میں تھوڑا سا یہ کانسٹیٹیوشن کی ذرا بات کر لیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ نے کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن پہ کام نہیں ہو رہا، نہ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ اس وقت جو موسٹ سیریس افلکشن ہے، جو بیماری ہے، وہ ہے ہماری سیفٹی کو، آنر کو اور سیکیورٹی کو جو تھریٹ ہے. اور اس میں بلکہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایک انگل ہال جو پی ایم اے اکیڈمی کاکول میں اس میں امبائب کی گیا ہے ایک اسی کے حوالے سے، اور جس میں آپ نے فیلڈ مارشل چیٹ ووڈ کو آپ نے کوٹ کیا ہے کہ ان کی تقریر کا ایک حصہ جو 1931 میں ڈیرہ دون میں انہوں نے دی تھی، اس میں انہوں نے کہا ہے. تو آپ نے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ ہمارے اندر مولز ہیں، ہمارے ہاں ایسے مولز ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں فورن ڈیزائنز کو اور میکنیشنز کو، جو سازشیں ہوتی ہیں. اور آپ نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ہم ان کو رانگلی ٹرم کرتے ہیں کہ فورن کانسپیریسی ہوئی ہے، لیکن ایکچولی وہ ہم لوگ خود اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے فورن کانسپیریسیز کا لفظ یوز کرنا غلط ہے. یہ مولز کون سے ہیں جی ہمارے ہاں؟ جی وہ یہ بات بڑی واضح ہے جی کہ میں اس چیز کے اوپر تھوڑی سی وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری پاکستان کی تاریخ دیکھیں کہ ہم نے ہر سٹیج کے اوپر کیسے امریکن انسٹرکشن کے اوپر عمل کیا. امریکہ کوئی پالیسی امپوز نہیں کر سکتا پاکستان کے اوپر جب تک کہ ہمارے اندر ایسے عناصر موجود نہ ہو جو ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے اور ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ. ایک کلاسک ایگزامپل ہے جنرل ضیاء، کہ کیسا اس نے امریکن کی انسٹرکشن کے اوپر جو ہے جو امریکن چاہتے تھے وہ پاکستان میں وہ امپلیمنٹ ہوتا رہا. اس کے بعد بھی بڑی مثالیں ہیں، مگر یہ جو رجیم چینج کی مثال ہے یہ ابھی بڑی ریسنٹ ہے اور ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ مثال. اب اس ملک میں ابھی تک یہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جی یہ رجیم چینج یہ کانسپریسی تھی یا صرف ایک امریکہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. یہ کنٹروورسی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے یہ کنٹروورسی بن گئی. آپ امریکن میڈیا دیکھیں، آپ امریکن اسپوکس مین دیکھیں، یعنی کہ آئی کین کوٹ سو مینی پیپل. ایک بڑا ایمیننٹ پروفیسر ہے جی وہاں پر امریکہ میں، کیا نام ہے اس کا، ہارورڈ یونیورسٹی میں، جیفری سیکس. اس نے اپنے انٹرویو میں کلیئرلی ساری بیک گراؤنڈ دی ہے، اور جو خود وہ کہتا ہے کہ یہ جو انٹرسیپٹ ہے انہوں نے کنفرم کر دیا ہے وہ ساری باتیں جو کہ میں کہتا تھا اور دوسرے جو لوگ وہ کہتے تھے. اس کے بعد وہ جان بولٹن ہے امریکن ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اس نے تو کلیئرلی ایک پیغام دیا ہے کہ جب امریکن کانگریس چھٹی کے بعد واپس آئے تو ان کو انکوائری کرنی چاہیے اس سائفر کے اوپر کہ سائفر کا جو تھا واقعی یہ امریکہ نے یہ سازش کروائی، یہ امریکہ نے رجیم کو امپلیمنٹ کیا یا نہ کیا. یعنی کہ امریکہ میں تو انکوائری ہو رہی ہے اور ہمارے ملک میں 2 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو، اور کبھی بغیر کسی انکوائری کے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی، اور یہ جو تھی کوئی امریکہ نے کو پاکستان کو نہ کو وارننگ دی، نہ امریکہ کو پاکستان نے امریکہ نے پاکستان کو کچھ تنبیہ کی. دیکھیے بات جو ہے وہ کھل کے واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج کر لی اس میں، وہ چاہتے تھے رجیم چینج کرنا، وہ انہوں نے خواہش پوری کر. اس کے بعد they wanted political instability in this country، وہ انہوں نے اچیو کر. اس کے بعد through economic hitman وہ پاکستان کی اکانومی کو اس سٹیج کے اوپر لے کر آ گئے ہیں کہ جس کے اوپر پاکستان لڑکھڑا رہا ہے. Economically we are struggling. That is what they want, so that we are entirely dependent on them. اور میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کے مولز کے بارے میں مجھے بتائیں کہ مولز ہوتے کیا ہیں، کیا ان کو اردو میں کیا کہیں گے ہم عام لوگوں کی زبان میں اگر ہم کہیں؟ مولز کی میں ڈیفینیشن یہی کہہ سکتا ہوں نا جی کہ جو لوگ امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار اور
ٹپیکل ایگزامپل جو ہمارے پاس اس وقت ہے کہ وہ بلاول بھٹو، وہ پاکستان کا فارن منسٹر، اس کی ساری توجہ جو 1.5 سال وہ رہا ہے فارن منسٹر، صرف امریکہ کو خوش کرنے میں رہی، اس نے اور کوئی کام کیا ہی نہیں. اور امریکہ کو کیا خوش کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف آل ہز وزٹس امریکہ نے اوپنلی انڈیا کے ساتھ مل کے وہ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں دیٹ یو اسٹاپ دی ابیٹمنٹ آف دیز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، ادروائز وی ول ڈو دس اینڈ وی ول ڈو دیٹ. وی ڈونٹ سیم ٹو بی کنسرن کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ان کی مدد بند نہ کی تو پھر آپ اس کے نتیجے بھگتنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فورن ایجنٹ ہیں یا غدار ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ مولز کا مطلب کیا ہوگا عام لوگوں کے؟ میں آسانی کے لیے سوچ رہا ہوں. میں ان کی کوئی ڈیفینیشن نہیں دینا چاہتا ہوں کہ غدار ہیں یہ کیا، یا یہ بالکل یعنی کہ they are lost in their mind. I can't say کہ they are traitors. I can't say کہ بالکل ان کے کو اپنے کو ذاتی مفادات ہیں. But very clearly ان کی تو پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو خوش کرنا ہے، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے وہ ہمیں منظور. ٹھیک. اچھا، یہ ذرا تھوڑا سا ایک چیز مجھے ذرا کلیریفائی کر دیں کہ یہ کیا صرف ہمارے سویلین جو لیڈرشپ ہے اس میں ہیں یا ہمارے دوسرے اداروں میں بھی ہیں؟ کیونکہ آپ نے ابھی جنرل ضیاء الحق صاحب کا بھی نام لیا، تو پھر یہ جو ریسنٹ ایگزامپل ہے ریجیم چینج آپریشن کی، ریجیم چینج میں بھی تو کچھ لوگ استعمال ہوئے ہوں گے نا، تبھی یہ معاملہ ہوا ہے، ایسے تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، یہ صرف سویلین گورنمنٹ آن اٹس اون نہیں کر سکتی. اس میں یہ کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اس میں جو ہماری مسلح افواج ہیں ان کی کوئی رائے بھی ضرور شامل ہے، اور اس لیے ہم بار بار اپنی مسلح افواج کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ سب سے بڑی جو اہم ضرورت ہے، یہ جو امریکہ کے جو وارننگ ہے پاکستان کو اور امریکہ کے جو پلانز ہیں اس علاقے میں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اور تیاری کی حالت ہماری یہ ہے کہ ابھی تک تو خیر ہماری گورنمنٹ نے کوئی ایک الفاظ بھی نہیں کہا کہ جو امریکہ نے مذمت کرتے ہوئے جو امریکہ نے اور انڈیا نے اسٹیٹمنٹ، یعنی کہ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اس ڈائریکٹ وارننگ کے بعد پاکستان کو ایک متحد ملک ہونا چاہیے، سب اکٹھے ہونے چاہیے، اور یکجا ہو کے ہم جو فیوچر چیلنجز ہیں اس ملک کے لیے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح پریس ریلیز میں بھی ذکر کیا ہے، پریس ریلیز میں آپ نے یہ بات کہی ہے، ڈیمانڈ کی ہے کہ خاص طور پہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کو درخور اعتماد نہیں سمجھتے ہیں، ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، تو کیا آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ جو لوگ ریجیم چینج آپریشن میں انوالو تھے، سیویلین ہوں یا آپ کی افواج کے لوگ ہوں، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے؟ دیکھیں جی، جس نے بھی وائلیشن کی ہے کانسٹیٹیوشن کی، کیونکہ سب سے بڑی جو کرس ہے اس وقت، آئی تھنک اگر ایک چیز میں آئیڈینٹیفائی کروں کہ پاکستان جو اس لہج پہ آ گیا ہے، یعنی کہ تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں، اس لہج پہ جو پاکستان میں آ گیا ہے، تو اگر ایک اس کی وجہ آدمی ہم تلاش کریں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ایک ردی کا ٹکڑا سمجھا ہوا ہے. دن رات ہم اس کی وائلیشن کرتے ہیں اور کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں کہ کوئی، یعنی کہ سپریم کورٹ نے اس کا جو نوٹس لیا وہ بھی ویری لیوک وارم نوٹس. یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ جب یہ میں آؤں گا الیکشن کمیشن کے رول میں لیٹر آن، جب میں اس کے اوپر کو بات کرنا چاہوں گا، اس کے میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا، بٹ میں یہ پوچھتا ہوں جی اپنی سپریم کورٹ سے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو دن رات فلاؤٹ کیا جا رہا ہے. جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے دن رات اس کو فلاؤٹ کیا، الیکشن کمیشن نے اس کو ٹوٹلی فلاؤٹ کیا. ابھی تک سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن لی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کہ اس کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی، لیول آن آرٹیکل 6، وہ ابھی تک تو انہوں نے کسی کے خلاف توہین عدالت کی بھی کاروائی نہیں. تو یہ چیز جو ہے ہماری سمجھ میں ایک بڑی سیریس چیز ہے. یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ تھی
انہوں نے خود ایک پروٹیسٹ آرگنائز کی آؤٹ سائڈ دا گیٹس آف کیا نام ہے سپریم کورٹ, اور جو غلیظ زبان انہوں نے استعمال کی threatening the judiciary of پاکستان, اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ یعنی کہ اور جو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی کسی کلوز کے اوپر عمل نہیں کیا. جو ایک الیکشن کروانی تھی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے پی کے میں, جب وہ اسمبلیز ڈیزالو ہوئی, وہ کیا ہوا اس الیکشن؟ اس کو تو ایسے فلاؤٹ کیا گیا جیسے کہ کسی کو پرواہ نہیں تھی, نہ ہی وہ شہباز شریف کو گورنمنٹ کو پرواہ تھی. اس کی ایک وجہ تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چونکہ ہم لوگ ایک گیریزن سٹیٹ بن چکے ہوئے ہیں, یہاں پہ گن پوائنٹ کے اوپر ہی فیصلے لیے جاتے ہیں, گن پوائنٹ کے اوپر ہی تمام معاملات چل رہے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کا جو کیس ہے, جس میں باقاعدہ طور پر عدالت تسلیم کر چکی ہے کہ یہ بہت ہی ہریڈ قسم کی جسٹس دی گئی تھی, اینڈ جسٹس ہریڈ از جسٹس بیریڈ. تو اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے پچھلے 20 دن سے, اور اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ابھی بھی ان کو رہا کیا جائے گا کہ نہیں. تو یہ تو ایک مذاق بنا ہوا ہے نا جی. تو اس میں بھی اب دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ یہ جو معاملہ تھا کہ پی ڈی ایم کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی, اس میں لوگ سمجھتے تھے کہ جی شاید یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی. اب چونکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چلی گئی ہے, اب بھی اگر وہی وچ ہنٹ جاری رہے گا تو لوگ پھر یقیناً یہ سمجھیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے سارا کچھ. تو ابھی موقع نہیں تھا کہ یہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتے, سٹیپ بیک کرتے اور کہتے جی کہ نہیں یہ سیاسی معاملات ہیں, ہم اس میں نہیں آتے, آپ اپنے جو عدالتی معاملات کو اپنے طور پہ حل کر لیں. نہیں دیکھیں جی کہ وہ جو بھی کاروائی ہو رہی ہے پچھلی گورنمنٹ نے کی یا آج کل جو گورنمنٹ ہے یہ کر رہی ہے, یہ ایک تسلسل ہے ایک پالیسی کا. کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پالیسی جو ہے یہ ایمینیٹ ہوئی ہے امریکہ سے, ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں. اس پالیسی کے تحت رجیم چینج کی گئی, اس پالیسی کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی عمران خان کو دوبارہ جو ہے وہ پاور میں نہیں آنے دیں. اور اس لیے جو بھی کاروائی ہو رہی ہے اس وقت, وہ ساری اس کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے کہ ایسی گورنمنٹ لانی ہے جو کہ کمزور ہو. اکنامکلی پاکستان جو ہے وہ اتنا کمزور ہو کہ ہم دوسرے ملکوں کے رحم و کرم پہ ہوں. اور اگر اس کے بعد بھی اگر پاکستان جو ہے یہ کیا نام ہے ان کی بات جو نہیں مانتا, تو وہ ان کو صرف ایک چیز جو روک رہی ہے کہ وہ ایک ملٹری کارروائی اس علاقے میں کرنے سے گریز ہے, کیونکہ پاکستان ایک ایٹامک کنٹری ہے. وہ جو ہے اس وجہ سے وہ ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن کرنے کا نہیں سوچ رہے. وہ چاہتے ہیں کہ اندرونی طور پہ پاکستان کو اتنا کھوکھلا کر دیا جائے کہ پاکستان مزاحمت نہ کر سکے امریکن پالیسیز کی. اور بلکہ ہماری اسٹڈی تو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر پاکستان نے عمل نہ کیا امریکن کی ایڈوائس کے اوپر, ان کے پلان تیار ہیں کہ پاکستان کو بلکنائز کرنے کے لیے بھی وہ تیار. اور یہ چیز ہم آج سے نہیں کہہ رہے, یہ چیز ہماری جو ہے ویٹرن پاکستان ایسوسی ایشن 10-12 سال ہم نے پہلے ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ بنائی تھی جی, the national security and stability of Pakistan in this traumatic world. اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں, اور جو بھی ہیں اس وقت کے حالات وہ کلیئرلی ہم نے اس میں ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, اور وہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالنا چاہتے تھے, مگر پی ٹی اے نے ہماری ویب سائٹ کو بلاک کر دیا. ہم چاہتے تھے کہ یہ ساری جو تھی جو ہم نے جو بھی اسٹڈیز کی ہیں اور بھی ہماری جو ریسرچ ہے وہ ساری ویب سائٹ پہ موجود ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم کس طرح سوچ رہے ہیں. اور یہ صرف ہماری سوچ نہیں ہے اسرار صاحب, مجھے جی ایچ کیو سے ریسنٹلی ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل نے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو میں اتنی اسٹڈیز موجود ہے امریکن انٹینشن کے اوپر جو کہ کمپائل کی گئی ہے وہاں پر, اور کیا نام ہے ان کو اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے, جو کلیئرلی ڈیفائن کرتی ہیں وہ چیزیں جو کہ میں بیان کر رہا ہوں. اور ہماری نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ کیا نام ہے جو ہماری رپورٹ تھی پاکستان اسٹیبلٹی اینڈ ڈرمیٹک ورلڈ,
ہم نے بھی لیکن وہ جی ایچ کیو میں سب کچھ پڑا ہونے کے باوجود اس پہ عمل تو نہیں ہو رہا، اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، اور ہماری جو فورن انٹرونشن ہے وہ ہم سامنے ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو روکا بھی نہیں جا رہا ہے. دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ اگر ڈومیسٹک لیول پہ اگر ہمارے اندر یہ ول ہو کہ ہم نے فورن انٹرونشن کو نہیں ہونے دینا، اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو کیا جا سکتا ہے نا مقابلہ. تو اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب there is something wrong somewhere. دیکھیے جی، اسرار صاحب، اسی تو ہم بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں ہماری اپنی آرم فورسز کو کہ ان کا پرائمری فرض ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پریس ریلیز میں بھی ہم نے لکھا ہے کہ انگل ہال میں بڑی کلیئرلی سیئنگ ہے، سیکورٹی، سیفٹی اینڈ آنر آف دا کنٹری کمز فرسٹ، آلویز اینڈ آلویز فرسٹ. ہم نے تو اس کا کوئی پاکستان کی سیکورٹی کا اس وقت تو یعنی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس کے اوپر کچھ فکر بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم کچھ سوچ بھی کر رہے ہیں. ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، یا تو وہ کیا نام ہے الیکشن کو ڈیلے کرانے میں، یا 9 مئی کے جو ہے واقعات، جو 3 مہینے پہلے واقعات ہوئے ہیں، ابھی تک ہم رینٹ کراؤڈ لے کے ریلیز کر رہے ہیں، ہم آرکیسٹریٹڈ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں وہ جنا ہاؤس میں. ہم تو ان چیزوں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہماری تو پرائیورٹی اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں جو اس وقت بیرونی اور اندرونی خدشات ہیں، اس کا ہم کیسے مل کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ضرورت تو اس وقت یہ تھی کہ قوم جو ہے پوری متحد ہو کے آرم فورسز کے پیچھے کھڑی ہو. مگر آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اس وقت ملک میں، کہ there are fissures between the people of Pakistan and the armed forces of Pakistan. اگر ایک دوسرے کے سامنے ڈائریکٹلی مقابلے میں نہیں تو اعتماد بھی نہیں ہے. نہ لوگوں کو اعتماد ہے گورنمنٹ میں، نہ لوگوں کو اعتماد ہے نہ گورنمنٹ کو اعتماد ہے لوگوں میں. ہمیں تو سب سے جو بڑی پرائیورٹی ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ اعتماد بحال کرنا چاہیے. جو بیچ میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، ان دراروں کو ہمیں بند کرنا چاہیے، اور ان کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. وہ گورنمنٹ آئے جس کے روٹس ہوں، بنیادیں ہوں عوام میں، اور مضبوط گورنمنٹ ہو، اور وہ گورنمنٹ بھی آن دیئر اون. یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ خود ہی سارے فیصلے کرے. اس گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے، آرم فورسز کو ساتھ لے کے، سب کی کنسلٹیشن کے بعد، اٹ شوڈ بی کلیکٹیو وزڈم، سب کی کلیکٹیو وزڈم کے بعد وہ فیصلے کریں جو کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کو جو خطرات ہیں ان ایشوز کو ایڈریس کریں. ہماری سمجھ میں کوئی ایک آدمی، چاہے کوئی بھی ہو، ارسطو بھی ہو یا کوئی بھی ہو، یا اس کا کوئی چھوٹا سا ایک گروپ جو ہو، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرے. یہ پاکستان کی جو ہے ڈیسٹنی، پاکستان کی تقدیر کے جو فیصلے ہونے ہیں، یہ پاکستان کے عوام کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. اور عوام کی مرضی جو ہے وہ تبھی آ سکتی ہے کہ جب ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں اور ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ آئے. اس میں جو بنیادی ایشو ہے وہ برگیڈ صاحب آپ کو بھی پتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ہم لوگ جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے، جب تک ہم اس کو انشور نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو اس کے انڈر نہیں لے کے آئیں گے، اس تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ادارے جو ہیں وہ اپنے آپ کو آئین سے اوپر سمجھتے ہیں، بالا سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے رول کر سکیں، اور ہم ان سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ڈیوڈ سمتھ ہے، میں میری ایک بات سن لیں. ڈیوڈ سمتھ نے کتاب لکھی تھی دا کوئٹہ ایکسپیرینس، آپ نے پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ نہیں دیکھیے نا جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آئین کی بالادستی جو ہے دیٹ از ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ. اس کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے. ہماری افواج نے اوتھ لی ہوئی ہے کہ ہم اس آئین کی حفاظت کریں گے ایون ایٹ دا پیرل آف آور لائف. اور اسی طرح باقی جو ادارے ہیں، میں تو اس وقت سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ جو کہ اس کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا رہا ہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہے. یعنی کہ ایک الیکشن کمیشن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے اس کی طاقت ہے
وہ ڈائریکٹلی جو بھی ججمنٹ سپریم کورٹ دے رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اوپنلی اس کو وہ فلاؤٹ کرتا ہے. یعنی کہ اتنا لمبا کیس چلا وہ پنجاب میں اور کے پی کی جو بائی الیکشن ہونی تھی، کتنی دیر تک وہ کیس چلتا رہا سپریم کورٹ. اتنی کیس چلنے کے بعد انہوں نے ایک ریسنٹلی 27 پیج کا ایک فیصلہ انہوں نے اپنا دیا ہے. وہ فیصلہ کیا کہتا ہے؟ اٹ از این اوپن انڈائٹمنٹ آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں لاپرواہی کی ہے، جان بوجھ کے اس پر عمل نہیں کیا. جب اتنے اسٹرانگ ورڈ اس میں اپنی ججمنٹ میں لکھتی ہیں تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ سپریم کورٹ کیوں نہیں جوڈیشل ریویو کرتی الیکشن کمیشن کی جو بھی وہ کرتے رہے ہیں پچھلے 1.5 سال. انہوں نے مسئلہ یعنی کہ میں آپ کو میں گزارش کروں گا برگیڈ صاحب کہ الیکشن کمیشن تو ایک سمپٹم ہے اس بیماری کی جس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور وہ بیماری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو دیکھ لیں آپ، پھر آپ پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے اس کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں تو آپ لوگ جو ویٹرنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ جی آپ بھی ذرا تھوڑا سا بیہیو کریں ورنہ پھر آپ کے ساتھ بھی معاملات اس طرح کے ہوں گے. تو معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن تو ایک چیز ہے جو کہ بیماری کی ایک سمپٹم ہے، جو اصل بیماری ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نا. جی اسرار صاحب، ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ جب ایک ادارہ جس کا فرض تھا الیکشن کروانا اس نے اوپر عمل نہیں کیا، جب تک اس ادارے کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس ادارے کے پیچھے کون سی طاقتیں؟ جب تک الیکشن کمیشن کو آپ جو ہے جوڈیشل ریویو میں نہ لائیں وہ پھر بتائیں گے کہ یہ ہماری مجبوری تھی، یہ ہماری مجبوری. تبھی جا کے ہے نا جی واضح پتہ ہمیں لگے گا کہ کس وجہ سے الیکشن کمیشن دیکھیں نا، جو الیکشن کمشنر صاحب کو لا کے کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا یہ آپ کو پتہ ہے، جنرل باجوہ صاحب نے یہ ان کو متعارف کروایا تھا. بالکل انہوں نے ان کو لگوایا تھا تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے پیچھے. نہیں دیکھیں نا جی، باجوہ الیکشن یہ جو پریزنٹ چیف الیکشن کمشنر ہے یہ اس کو باجوہ لے کر آیا اور اس کو اس نے استعمال کیا. مگر ابھی with the change of command آرمی میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ کیا جنرل عاصم منیر کی پالیسی بھی وہی ہے کہ جنرل باجوہ کی تھی. یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. اس کے لیے لگ تو یہی رہا ہے. دیکھیں نا، اگر برگیڈ صاحب یہ واضح نہ ہوتا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں نہ ہوتے. یہ وہی پالیسی چل رہی ہے. آپ نے خود فرمایا کہ یہ ایک امریکن پالیسی تھی جس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے ڈومیسٹک لیول پہ ہمارے اداروں کی طرف سے، اور وہ پہلے ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب تھے، انہوں نے ایکسٹینشن کی کوشش کی، ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی. ان کے بعد جو ان کے ساتھی آئے ہیں وہ اس کو کنٹینیو کریں، اور دس از واٹ پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ. میں تو نہیں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے تو جو کرائم نظر آ رہے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں. نہیں دیکھیں نا جی اسرار صاحب کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تعین کریں کہ اس وقت جو ہے جو پالیسیز جو اڈاپٹ ہم نے کی ہوئی ہیں یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے. اگر یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو ہمیں واضح طور پہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل کرنی پڑیں گی اور پبلک پریشر آنا چاہیے تاکہ پبلک پریشر کے ساتھ وہ جو ہے جو بھی اس وقت the powers in the country ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ریویو کریں اپنی پالیسیز کا. اور میں تو ان پرٹیکولرلی کہوں گا کہ اس وقت جو سب سے ہمیں زیادہ ضرورت ہے وہ اپنی فورن پالیسی کی ریویو کی ہے. یہ میری شمشاد صاحب کے ساتھ بڑی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، وہ بھی پورے متفق ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ ہمیں ایک ٹوٹل ریویو کرنا چاہیے اس وقت پاکستان کی فورن پالیسی کا، اور ہمیں وہ فورن پالیسی بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کریں، نہ کہ ہم امریکن انٹرسٹ کو سرو کریں. سب سے اس وقت جو ہے امپورٹنٹ چیز وہ اس چیز کی
آئین کی پاسداری, ریویو آف فارن پالیسی اینڈ یونین ود ان دا کنٹری. ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اس وقت, متحد ہونا چاہیے ایک قوم کی طرح, رادر دین اس وقت تو ہم ایک دوسرے کے گریبان میں ہم ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان حالات میں کیا پاکستان کو مزاحمت کر سکتا ہے اندرونی اور بیرونی؟ آپ دیکھیں نا اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے, میں آخری سوال یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ سفر بھی کر رہے ہیں, آپ ہی کے ساتھی فوج کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں, جو مہنگائی کا اس وقت طوفان آ گیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بجلی کے بل دینے میں کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور اس میں فوج جو ہے وہ اس میں شامل ہے. عام لوگ جو فوج کے ہیں وہ بھی بڑے اس میں مایوس ہیں. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ان کی بات سن ہی نہیں رہا. اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ چکے ہوئے ہیں. 80% لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے والا بندہ جو ہے, جس کو جو ابھی کل اس نے الیکشن جیتے ہیں کے پی کے میں, وہ اس وقت جیل میں ہے. لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, لوگوں کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر اپنی ول جو ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہاں پہ کیسے آپ اتفاق اور اتحاد کی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, اس کے اوپر تو میں صرف ایک ہی چیز بڑے زور کے ساتھ میں اس کے کیا نام ہے with all my emphasis میں بیان کر سکتا ہوں کہ قوم کی آواز جو ہے وہ واضح طور پہ نکلنی چاہیے, اور واضح طور پہ نکلنی چاہیے ان دا فارم آف پیسفل ڈیمونسٹریشن. اور میں نے کیا نام ہے, ہم نے اپنے پریس اسٹیٹمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی طرف سے باقی اور جو اس قسم کی سوچ کی جو ہے لوگ, خاص کر ہمارے جو پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں ان کے ساتھ, اور باقی یہاں پر پاکستان میں بھی جو بھی کیا نام ہے اس کیا نام ہے سوچ کے لوگ ہیں کہ اس وقت ملک کو اپنے ان حالات سے نکلنے کے لیے اپنی خیالات کا جو ہے برملا اظہار کرنا چاہیے, اور ہمیں پیسفل ڈیمونسٹریشن کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کس سمت ہم نے لے کے جانا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے, اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. اور میں نے کہا اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. اور جو آپ نے کہا کہ آواز نکالنی چاہیے, مجھے تو یہ ہے کہ آواز نکالنے سے پہلے کہیں لوگوں کی جان نہ نکل جائے, جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, آپ سے دوبارہ بھی گفتگو کا سلسلہ ہوگا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب آپ کا, اور انشاءاللہ جلدی ہم کوشش کریں گے, اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو حل کیا جا سکے, کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کرتا اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کو زیادہ دیر کنٹینیو کیا جائے. بہت بہت شکریہ جی, انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی. اسرار صاحب دیکھیں نا, اس وقت جو ہے ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا رول جو ہے, اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دے گی. اور اگر سپریم کورٹ بھی اپنے فرائض انجام نہیں دیتی تو پھر واحد جو طریقہ رہ جاتا ہے وہ پیسفل ڈیمونسٹریشن ہے. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ دو جو طریقے ہیں ان کے ساتھ ہم حالات کو کنٹرول کر سکیں اور صحیح سمت جو ہے ہم جا سکیں. اس کے بغیر تو آئی تھنک تباہی کا راستہ ہے. اور مجھے وہ کیا نام ہے رئیس امروہی کے وہ شعر یاد آتے ہیں جی, کہنے لگے ہیں وہ کہ تباہی کا غم نہیں, میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے. ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر, اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے. ہم ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح بات, صحیح بات. اللہ کرے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو, اور اللہ کرے کہ لوگ ہوش کے ناخن بھی لیں. بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جی جلدی. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی جی, تھینک یو سو مچ.